वहाँ भीख मिलती फिर तीसरे पर जाता, फिर वहाँ भीख मिलती फिर पांचवें पर जाता, वहाँ भीख मिलती 30 दरवाजों पर जाता, वहाँ भीख मिलती 40 दरवाजों पर जाता। वो कहता है मौला वो हातिम के 40 दरवाजों पर जाता था, हर दरवाजे से भीख लेकर आता था। मौला मुस्कुरा कर फरमाते तू हातिम की सखावत बयान कर रहा है या बखालत बयान कर रहा है? हातिम की सखावत बयान कर रहा है या बखालत बयान कर रहा है? इमाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं वो तो भीख मांगने वाला आता था, वो पहली चौखट पर जाता था, मुराद पूरी नहीं होती थी तो दूसरी पर जाता था, दूसरी पर पूरी नहीं होती थी तो होते होते 40 दरवाजों तक जाता था। का कान खोल और सुन, आप भी सुन ले कान खोल कर। मौला ने फरमाया जो भी मेरे दादे अली की चौखट पर सच्चे दिल से आ जाए उसे दर बदर होने की जरूरत नहीं है, उसे दर जरूरत नहीं। भाई ये तो मैं जुमला आखना चाहना, जिम्मेदार हजरात तशरीफ फरमाए, बड़े लोग ही बैठे हैं, ठीक है हर किसी का कहे, लेकिन जिम्मेदार हजरात बैठे जिन्हें को मालिक अता की है अब्बास भाई, सारे लोग बैठे। शादी अवैस भाई कमियों से मैं सराय के जुमला था, कमियां को लू कमियां वाले काम गिरना बड़ी गाल नहीं। नहीं भाई तुम्हारी मेहरबानी है, जिन्हें नहीं टूरे उनकी भी मेहरबानी। फिर सुनिएगा कमियों से, कमियों वाले बुखारी साहब काम लेना बड़ी बात नहीं भाई। एक बंदा पहले ही गली साफ कर रहा है, आप उसे घर बुलाएं और गली साफ करवाएं, भाई ये तो फखर नहीं है, यह फखर है। एक बंदा पहले ही ठांडे हाल भाई ठांडे खड़ा खड़े वो घर आके थोड़ी सफाई करे, बड़ी गाल नहीं। एक बंदा पहली सड़क पर जूतियां साफ कर रहा है, वो घर आकर आपकी जूती साफ करे, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है खुदा की कसम, फिर सुने कमियों से कमियों वाले काम लेना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये कि बादशाहों से कमियों वाले काम लेना आले मोहम्मद का वतीर आ रहा है। जी मालिक सलामत रखे आप, बादशाहों से कमियों वाले काम और ये बड़ी बात है। और जिब्राइल से झाड़ू दिलवाना, फिजा से काम करवाना, कंबल बादशाह है उससे काम करवाना। और जब ये क्या कहने, हम शिया तो जिब्राइल को बड़ा इजी लेते हैं, ये तो मुसलमान बिरामों को पूछो वो हजरत जिब्राइल बहुत बड़े फरिश्ते हैं। हम तो इसलिए इजी लेते हैं क्योंकि हम कहते हैं क्योंकि जो कुछ भी हो जिब्राइल है तो हसनैन का नौकर, है तो हमारे मुर्शिदों का नौकर, हमारे मुर्शिदों का नौकर। और इन जिब्राइल बहुत बड़ा सरदार है और इतना बड़ा सरदार हो गया कमियों वाले काम कर रहे हैं, झाड़ू भी देता है, झूला भी झुलाता है या नहीं झुलाता है, और चक्की भी पीसता है। और कुरान में अपने आप को कहता है वयुतिमुना तुआमला रुबई मस्कीनम व यतीमम मासीरा। कभी आज जब भी आले मोहम्मद की चौखट पर आता है बादशाह है सरकार, लेकिन आले मोहम्मद की चौखट पर आकर कहता है कभी मैं यतीम हूँ, मैं मस्कीन हूँ, मैं असीर हूँ। आपने तवज्जो नहीं की, कभी कहता यतीम हूँ, कभी कहता मस्कीन हूँ, कभी कहता असीर हूँ। मैं कहूँ तो खुदा का फरिश्ता होकर झूठ बोल रहा है या गलत बयानी कर रहा है। फरिश्तों में ना यतीमी होती है, फरिश्तों में ना यतीमी होती है, न मस्कीनी होती है, न असीरी होती है। जिब्राइल मेरा ख्याल है तू झूठ बोल रहा है, बेदार का जुमला सुना है, खुदा की कसम गल अच्छी लगे तो दुआ निभना थोड़े को वाजिब थी वैसी। मैं कहूँ जिब्राइल में तो झूठ बोल रहा है क्या गलत बयानी कर रहा है? आज अपने जिब्राइल के वादे की खामोश, न मैंने झूठ बोला न मैंने गलत बयानी की, मैंने दुनिया को अकीदा सिखाया। आप भी अकीदा सीखेंगे, मैंने दुनिया को अकीदा सिखाया कि जब भी आले मोहम्मद की चौखट पर जाना, कभी जलील बन जाना, कभी मशहूर बन जाना, कभी यतीम बन जाना, कभी असीर बन जाना। क्या जुमला का ये हस्तियां बात चली थी सखी से, सखी भी नहीं करीम, खतरनाक हद तक करीम। करीम और सखी में फर्क होता है। बुखारी साहब दुआ के सदारे को इलामा साहब
سخی اور کریم میں فرق ہوتا ہے. پوچھے کیا فرق ہے؟ میں بس آسان کا تو بات بچوں کے لیے. سخی اور کریم میں کیا فرق ہے؟ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا کرے. واہ 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 واہ، کیا جو بات. مانگنے کے بعد عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں. ایک بندے بندے حق لکھا ہے جملہ اچھا لگے تو بلا ضرور. کریم کسے کہتے ہیں؟ جو مانگنے کی شرمندگی بھی محسوس نہ ہونے دے. واہ واہ واہ. جو مانگنے کی شرمندگی بھی محسوس نہ ہونے دے. جڑے حال تک میں بولے میں انہوں واسطے گال آسان کہتا. سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد دے. کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے کی شرمندگی بھی محسوس نہ ہونے دے. سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. سنیے گا خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. کریم اسے کہتے ہیں جو اپنا حصہ اٹھا کر بھی دوسروں کو دے دیتا ہے. یعنی خود نہیں کھاتا، اپنا حصہ اٹھا کر دوسروں کو بھی دے دیتے ہیں. سخی اسے کہتے ہیں جو ذلیل ترین بندے کو بھرے مجمع میں ذلیل کر سکتا ہے. لیکن کریم اسے کہتے ہیں جو ذلیل ترین بندے کو بھرے مجمع میں بھی ذلیل نہیں کرتا. سخی ہوتا ہے اور کریم ہوتا ہے. یہ خطرناک حد تک کریم ہے اور انتہائی درجے کے کریم ہے. بندوں کو مانگنا نہیں آتا، ان کی عطا جاری ہے. ان کی عطا سلسلہ ذہب کی حدیث ہے. یہ حدیث کیونکہ متصل ہے شہنشاہ مشہد سے، اور یہ حدیث ایک بادشاہ کو ایک بادشاہ نے جب یہ حدیث سنی نا تو اس نے اس حدیث کو سونے سے لکھوا لیا. تو خواب میں مصطفیٰ کی زیارت اور سرکار نے فرمایا کیونکہ تو نے ہمارے بیٹے کی حدیث کی اتنی عزت کی، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. محمد ضمانت دیتا ہوں. وہ حدیث کیسے شروع ہوئی؟ وہ حدیث کیسے ہوئی؟ جب عبداللہ سنے گا جب سرکار پہلی مرتبہ مشہد داخل ہوئے تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب ہمارے امام رضا پہلی مرتبہ جب مشہد داخل ہوئے تو 70,000 لوگوں نے استقبال کیا اور سرکار کی سواری آ رہی تھی. مشہد پہلی مرتبہ 70,000 لوگوں کا مجمع تھا. جسے کہتے ہیں کہ 9,000، کچھ کہتے ہیں 7,000، کچھ کہتے ہیں 2,000 لوگوں نے صرف قلم اور کاغذ اٹھایا ہوا تھا کہ سرکار رضا بولیں گے ہم لکھیں گے، رضا بولیں گے اور ہم لکھیں گے. انہوں نے کہا جب وہاں سرکار رضا بادشاہ پہنچے لوگوں کا استقبال تھا، بڑا شور تھا. لیکن جب سرکار نے مشہد میں داخل ہوتے ہی اپنی عماری کے پردے کو ہٹایا اور اپنا چہرہ مبارک باہر نکالا تو 70,000 مجمع چپ کر گیا. 70,000 کا مجمع چپ گیا. اور اس وقت امام رضا نے جو جملے کہے، امام رضا نے فرمایا کہ لا الہ کی کچھ شرطیں ہیں، لا الہ الا اللہ بے شروطہا وانا شروطہا. مولا نے فرمایا تو یہ یاد رکھنا لا الہ کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کی شرطیں ہم آل محمد ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور اس کی لا الہ کا جو قلعہ ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کی شرطیں ہم آل محمد ہیں. یعنی آل محمد ہیں شرط کس کی؟ لا الہ کی. معلوم ہوا لا الہ بھی نہیں ملے گا جب تک آل محمد کو نہیں مانو گے. جی جب تک آل محمد کو بھی نہیں مانو گے لا الہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ لا الہ کی شرط ہے آل محمد. بھائی مجھے حیدر بھائی نے کہا آپ نے یہاں پر 8:30 بجے مجلس پڑھنی ہے اور میں نے کہا کہ میں فلانی جگہ پڑھ کر یہاں پر 8:35 پر آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 8:35 پر آ جائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی شرط رکھی 8:35 کی اور میں نے بھی اس پر عمل کیا. تو جب انہوں نے شرط رکھی میں نے شرط پر عمل کیا تو بات بنی، اور اگر میں ان کی شرط پر عمل نہ کرتا یہ میری بات نہ مانتے، نہ ان کی بات بنتی نہ میری بات بنتی.
اور آل محمد ہیں اللہ کی شرطیں. پھر میں بات اور آل محمد ہیں اللہ کی شرطیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھیں, بے شک واجب نماز ہے, پڑھنی چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے آپ کرتے ہیں وضو, کرتے ہیں نا وضو. میں نے پوچھا بھائی وضو کیوں کرتے ہیں؟ یہ منہ کیوں دھوتے ہیں, یہ کونی تک ہاتھ کیوں دھوتے ہیں, یہ پاؤں کیوں دھوتے ہیں, یہ چہرہ کیوں دھوتے ہیں؟ بھائی نماز تو ہوتی ہے نفس کی, روح کی, یہ جسم کو کیوں پاک کرتے ہیں؟ تو عجب نہیں مولوی صاحب کی آواز ہے کہ یہ جو ہم نماز سے پہلے ہاتھ پاؤں منہ دھوتے ہیں یہ اس لیے دھوتے ہیں کیونکہ یہ ہے نماز کی شرط. واہ واہ واہ, کہ یہ ہے نماز کی شرط. ہم نماز کی شرط کو پورا کرنے کے لیے یہ وضو میں جو طریقے کار ہاتھ پاؤں منہ ناک کان آنکھیں یہ دھوتے ہیں, یعنی وضو کرتے ہیں تو آنکھوں پر بھی پانی جاتا ہے نا, آپ کا چہرہ صاف ہوتا ہے. تو کہا وضو ہے نماز کی شرط. میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, کلی والی شرط یاد رہ گئی, علی والی شرط بھول گئی ہے. واہ 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 واہ, جی کلی والی شرط یاد ہے, علی والی شرط بلند صلوات پڑھیے گا. صلی اللہ یہ اگر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے, یہ اگر نہیں تو پھر لا الہ کو آپ نہیں مان سکتے, کیونکہ شرط ہے. جب میرے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, یہ شرطیں کیسی ہیں, یہ اتنی کمال کی آیتیں ہیں کہ میرے 11ویں سرکار کا زمانہ تھا. تو 11ویں سرکار کے زمانے میں ایک علاقے کے لوگ میرے امام کو خط لکھا کرتے تھے, تاکہ خط لکھے سوال لکھتے تھے. تو جب سوال لکھ کر امام کو بھیجتے تھے تو امام سوالوں کا جواب بھیجتے تھے لکھ کر, سوال لکھ کر بھیجتے تھے, امام جواب واپس بھیجتے تھے. تو ایک مرتبہ علاقے کے لوگوں نے امام کو خط لکھنا شروع کیے. انہوں نے وہ خط لکھے اکٹھے کرتے گئے. تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا, اسے کہا کہ تو بھی امام سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ. وہ آگے سے مسکرا کر کہتا ہے میں امام کو امام ہی نہیں مانتا تو پوچھوں کیوں. مریضا ہی نہیں, میں پوچھا کیوں نہیں. لوگوں نے کہا کہ تو امام کو امام نہ بھی مان, امام تب بھی امام ہے. تو علی کو نہ مان, علی تب بھی علی ہے. امام کو نہ مان, امام تب بھی امام ہے. انہوں نے کہا نہ لکھ. انہوں نے کہا کہ تو پوچھنا چاہتا ہے کوئی ایسی بات, کوئی مشکل سوال, تو امام کو خط تو لکھ, تجھے پتہ چل جائے گا کہ امام حق پر ہے, کیونکہ ہمارا امام حق پر ہے. جب لوگوں نے اصرار کیا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں امام سے سوال پوچھتا ہوں. امام کو خط لکھتا ہوں. اس نے کاغذ اٹھایا, قلم اٹھایا. اب جب کاغذ پر کچھ لکھنا ہو تو قلم کو پہلے سیاہی میں ڈالنا پڑتا ہے اور پھر اسے لکھنا پڑتا ہے. اس نے قلم کو سیاہی میں نہ ڈالا, خالی کاغذ پر ایسے لکیریں مارتا رہا, یعنی خالی کاغذ پر لکھ لکھ کر سوال لکھتا رہا اپنی طرف سے, لیکن کاغذ پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے مارا تھا خالی قلم. اس نے ہاتھ بند کیا, بندوں کو دیا, کہ جب جواب مل جائے نا تو مجھے بلا لینا. سارے خط گئے مولا کے پاس. کچھ دن کے بعد سب کے خطوط کے جواب آئے واپس اس علاقے میں. تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو جس بندے نے بغیر سیاہی کے خط لکھا تھا اس کے خط کا جواب سب سے اوپر تھا. جی اس کے خط کا جواب سب سے اوپر تھا. لوگوں نے اس کو بلایا کہ تیرے خط کا جواب تو سب سے اوپر آیا ہوا ہے, ہم کھول کر نہیں پڑھتے, تو ہی کھول کے پڑھ. وہ حیران ہو گیا, میں نے تو جو لکھا تھا نظر تو نہیں آ رہا تھا, امام نے کیسے پڑھ لیا. بھائی امام کا عاشق کھڑا تھا, اس نے کہا یاد رکھنا امام کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, امام دونوں کو جانتا ہے. امام دلوں کو جانتے ہیں. تو جا بندہ اس نے خط کھولا, خط کھولا. جیسے ہی خط کھولا تو کیا دیکھتا ہے, خوش ہو کر سنے گا, سب سے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا. جبکہ اس نے اپنا نام بتایا نہیں تھا, اس کا نام لکھا ہوا تھا. پھر اس کے باپ کا نام تھا, اس کے دادے کا نام تھا, اس کی پردادے کا نام تھا.
7 نسلوں تک اس کے بزرگوں کا نام لکھا ہوا تھا اور نام کے نیچے تمام سوالوں کے جواب لکھے ہوئے تھے اور سوالوں کے جواب کے نیچے امام نے فرمایا یاد رکھنا ازل سے تلوار کے مالک بھی ہم ہیں، لوح محفوظ کے مالک بھی ہم ہیں۔ واہ 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 جی ہے جی ہے مل کر نعرہ ہے جی ازل سے تلوار کے مالک بھی ہم ہیں، لوح محفوظ کے مالک بھی ہم ہیں۔ تو بس میرے گرامی قدر یہ ہستیاں ہیں تو سب کچھ ہے۔ صلوات اب خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات۔ سامنے گرامی قدر تو بس یاد رکھیے گا کیا اب خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ ہم نے ان کو چنا علم کی وجہ سے سارے عالمین پر۔ ہم نے ان کو چنا علم کی وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ سارے عالمین پر چنا علم کی وجہ سے۔ میں کوشش کرنا پہ توانیہ علی فرمائش ضرور پوری کرا، یہ تیسرا دن ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا آج ان کی گفتگو پر ضرور تھوڑا سا میں بات مجھے انہوں نے خواہش کی۔ سارے عالمین پر چنا آپ کو علم کی وجہ سے۔ کس کو چنا؟ سارے عالمین پر علم کی وجہ سے۔ میرے امام کا زمانہ ہے 6ویں امام کا، 6ویں امام تشریف فرما ہے، 200 بندے آئے میرے مولا کے پاس۔ کتنے بندے؟ 200 بندے آئے میرے مولا کے پاس۔ وہ جب مولا کے پاس آئے تو وہ سارے کے سارے مولا کے ماننے والے نہیں تھے، سارے کے سارے مولا کے ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے مولا کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، جب یہ آیت پڑھی تو مولا مسکرائے۔ مولا مسکرانے کے بعد جملہ سنی گا، مسکرانے کے بعد میرے مولا نے کیا کیا؟ مسکرانے کے بعد میرے مولا نے اپنی آستینوں کو اوپر کیا، آستینوں کو اوپر کر کے میرے مولا نے فرمایا کہ میری جد کو جو عزت اللہ نے دی ہے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ میری جد کو جو عزت اللہ نے عطا کی ہے میرے دادے علی وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، حتیٰ کہ جو نام اپنے لیے چنا وہی نام میری جد کے لیے چنا۔ اور پھر میں یاد رکھنا اگر وہ عرش پر آہد ہے تو میرا دادا فرش پر آہد ہے۔ ہو جاتا ہوں یہ کیا کرنا، میرے مولا نے آستینوں کو اوپر کیا، اب جملہ سنے گا، اوپر کرنے کے بعد مولا نے اپنے ہاتھ نیچے رکھے، دونوں ہاتھ فرش پہ رکھے، فرش پہ رکھنے کے بعد اپنے ماس کو پکڑ کر ان کو کہتے ہیں یاد رکھنا یہ میرا ماس نہیں، یہ جلد رسول اللہ و جلد امیر المومنین، یہ میری جلد نہیں، یہ رسول کی جلد ہے، یہ علی کی جلد ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ میرا لحم نہیں، یہ رسول کا لحم ہے، یہ علی کا لحم ہے۔ توجہ، اور بڑا جملہ ہے میرے 6ویں امام کا، خدائی قسم امام نے کمال کر دی۔ اب دونوں ہاتھ رکھے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں تم جانتے ہو میرے دادے علی نے اس وقت دعویٰ کیا تھا سلونی کامل تفتونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ آج میں صادق وقت کا امام بن کر وہی دعویٰ دہراتا ہوں، اور امام نے سر اٹھا کر کہا سلونی کامل تفتونی۔ ہاتھ اٹھائیں وہ ہاتھ زندہ باد، ہاتھ میرے واسطے نیچے دے پہ نا تو سب کل ایمان نعرہ حیدری یا علی۔
میرے لیے تو آپ ہاتھ اٹھا نہیں رہے، نہ میرے لیے اٹھائیں خدا، میرے بندوں کے لیے تو ہاتھ اٹھانے نہیں چاہیے بھائی، کبھی بندوں کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، بندوں کے لیے اس وقت تک ہاتھ اٹھتے ہیں جب تک بندوں کے پاس عہدے رہتے ہیں، جب تک بندوں کے پاس اسٹیٹس رہتا ہے، جب تک بندوں کے پاس دولت رہتی ہے، تم ہاتھ اٹھاتے رہو گے، اسٹیٹس ختم، عداد ختم، تھوڑائی قسم، دولت ختم، عزت ختم، منسٹری ختم، ہاتھ اٹھانا ختم، ہاتھ اس کے لیے اٹھاؤ جو کل بھی علی تھا، جو آج بھی علی ہے، جو قیامت تک علی ہے۔ سارے گھروں میں جملہ کر دوں، یاد رکھنا، اگر آج تیرے ہاتھ علی کی حمایت کے لیے اٹھیں گے، بروز محشر تو چپ رہے گا، لیکن علی اپنے ہاتھ تیرے لیے اٹھائے گا۔ نعرہ حیدری، علی حق، علی حق، علی حق، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مولا نے دعویٰ کر دیا، پتہ نہیں میرے کو بے پتہ کوئی نہیں، میں واقعہ یہ شرک پڑھے یا نہیں پڑھیا، یہ تلال میں پتہ اچھی جاتے نہیں پڑھے، لیکن میں گل کرنا ذہن جو آ گئی ہے کہ کیا کہ مولا نے وقت کے امام صادق نے دعویٰ کیا، سلونی قبل ان تفقدونی، کمال نہیں ہو گئی، علی بادشاہ نے یہ امام کہہ رہے مجھ سے پوچھو میں زمین کے راستوں زیادہ آسمان کے راستے ہیں۔ اچھا یہ دعویٰ کسی اور نے بھی کیا تھا، واہ 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 واہ، یہ دعویٰ بنو امیہ کے بادشاہ نے بھی دعویٰ کیا تھا، اس نے دربار میں بندے کھڑے کیے تھے پیسے دے کر، کہ میں یہ دعویٰ کروں گا سلونی کا، تم سب نیچے سے بیٹھ گئے نا، واہ واہ کیا بات ہے تمہاری، آپ دادو گے میں دعویٰ کروں گا۔ اچھا جب وہ تخت پر بیٹھا اس نے دعویٰ کیا، تاج پوشی کا موقع تھا، یہ دعویٰ جیسے اس نے کیا تو وہاں سے ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی جس کی کمر نون کی طرح جھک چکی تھی، لیکن عشق علی میں خون جوان تھا۔ اس نے یہ دعویٰ سنا، جیسے ہی سنا نا اس نے کہ کوئی بندہ دعویٰ کر رہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس نے عشق علی میں نون والی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، اپنی لاٹھی اٹھائی، اس بادشاہ کی جانب لاٹھی اٹھا کر کہہ دیا بات سن، یہ دعویٰ کیا تھا میرے مرشد علی نے، تو کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ۔ یہ مسکرا کر کہتی ہے جا تو کون سے سوالوں کے جواب دے گا، میں کوئی بڑا سوال نہیں پوچھتی، جا میں بات آسان کرتی ہوں، نہ میں مکے کے راستے پوچھتی ہوں، نہ مدینے کے راستے پوچھتی ہوں، نہ شام کے راستے پوچھتی ہوں، نہ یمن کے راستے پوچھتی ہوں، جا معاف کیا تیرے محلے کے راستے بھی نہیں پوچھتی، بس مجھے اتنا بتا تیری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں۔ واہ واہ واہ، جی ہے، میرے جب 6 امام تشریف فرما تھے مصلی عبادت پر، تو مولا کا صاحب بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بات جب سرکار پر بات ہوئی علی کے 12ویں بیٹے پر تو امام مسکرائے، اللہ کی آیتیں ہیں یونی پر گفتگو، تو جب بات ہوئی امام مسکرائے، امام نے مسکراتے ہوئے اپنی جائے نماز کا پلو ہٹایا، پلو ہٹایا، اور آیت یاد ہے نا وَلَقَدْ اخْتَرَمَ الْعَالِمُ وَالْحَمْدُ، پوری عالمین میں چنا گیا علم کی وجہ سے۔ جیسے ہی مولا نے اس مصلی کا جائے نماز کا پلو اٹھایا، مولا نے اپنے صحابی کو کہا اب ذرا زمین کی طرف دیکھ، اب ذرا زمین کی طرف دیکھ۔ اس نے جو زمین کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا، مولا نے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑے کہتا مولا حد میں نگاہ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، اور ان گھوڑوں پر بندے سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ مولا یہ کون ہے؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں یہ میرے 12ویں بیٹے کے سپاہی ہیں، یہ قائم کے رکھے گا کیا ہے؟ یہ قائم کے سپاہی ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں کیا تو جانتا ہے یہ کب سے ہے؟ تو جانتا ہے یہ کب سے ہے؟ کہا نہیں۔ مولا نے فرمایا ابھی آدم دنیا میں نہیں آیا تھا، یہ تب سے ہے۔
ابھی آدم دنیا میں نہیں آیا تھا، یہ تب سے یعنی تخلیق آدم سے پہلے کے ہے۔ امام فرماتی ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی آدم بھی دنیا میں آیا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی آدم بھی دنیا میں آیا ہے۔ اور ان کی حالت کیسی تھی؟ تلواریں نیام سے نکلی ہوئی تھی، اور ان کی گھوڑیاں، جو گھوڑوں کے اوپر جو چیز بچھائی جاتی ہے، زین، اس زین کے اوپر جو کونا نکلا ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی تھوڑیاں تھی اور تلواریں نکلی ہوئی تھی اور حالت انتظار میں تھے۔ مولا فرماتے ہیں یہ اس انتظار میں ہے انہیں کب حکم ملے اور یہ ظاہر ہو جائے، انہیں کب حکم ملے اور یہ ظاہر ہو جائے۔ آپ نے ابھی تو جو مولا نے فرمایا نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ انہیں پیاس لگتی ہے۔ کون ہے یہ؟ امام کی بات نہیں کر رہا، 12ویں سرکار کی سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں، 12ویں سرکار کے سپاہیوں کی بات کرو۔ تو بھائی بڑے افسوس کی بات ہے جب 12ویں سرکار کے سپاہی اولاد آدم سے نہیں ہو سکتے تو جب محمد و آل محمد جن سپاہیوں کے مالک ہے وہ آدم کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھنا اولاد آدم اور ہے، آل محمد اور ہے، اولاد آدم اور ہے، آل محمد۔ آدم تراب ہے، علی ابو تراب ہے، آدم تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ نہیں انہیں بھوک لگتی ہے نہ انہیں پیاس لگتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ محرم کے آخری دنوں میں حسین بادشاہ نے سب پر ایسا ہاتھ پھیرا تھا، نہ انہیں بھوک لگ رہی تھی اور ان سب کو ایک ہی نگاہ سے حسین بادشاہ نے اتنا طاہرکم تطہیرا کیا تھا کہ سب کو علیہ السلام بنا دیا تھا، ایک بلند سلام۔ بس سامنے گرامی قدر یہ وہ کمال کی ہستی ہے، یہ عظیم تر ہستی ہے کہ لوح محفوظ کی مالک بھی یہ ہے۔ اس لیے میرے امام نے دعویٰ کیا تھا سلونی کا، اور دعویٰ کرنے کے بعد 200 بندوں کو دیکھ کر کہا تھا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ الْعَالَمِينَ، ہم ہی تو ہیں جن کو اللہ نے علم کی وجہ سے پورے عالمین پر چنا تھا، ہم ہی ہیں جن کو اللہ نے پورے عالمین پر علم کی وجہ سے چنا تھا، ہم۔ اور خدا نے ہم کہا ہے، میں نہیں کہا، میں اور ہے، ہم اور ہے، ہم میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں، میں اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ احد بھی کہہ سکتا تھا، اور اس نے قرآن میں کہا کل واللہ احد۔ اس نے جب ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا تھا مولا یہ بات بتائیں، کیا کہا؟ اس نے پوچھا تھا مولا اللہ کب سے ہے، اللہ کب سے رزق دے رہا ہے، اللہ کب سے مصور ہے؟ تو میرے مولا مسکرا کر فرمایا سوال کو بدل۔ اس نے کہا مولا آپ بتائیں۔ تو کیسے بدلوں؟ امام مسکرا کے فرماتے سوال کو بدل، یہ پوچھ، سوال یوں پوچھ اللہ خالق کب سے ہے؟ نہ ہون تھک کے نہ سنا ہے، بالکل ہون تھک کے نہیں سنا، ہون معافی نہیں ہے۔ مولانا کا سوال بدل، یہ پوچھ اللہ خالق کب سے ہے، اللہ رازق کب سے ہے، اللہ مصور کب سے ہے؟ اب جواب ہے تیرے امام کا بات اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہ اچھی لگے تو جان، تیرا امام جانے، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، اس حدیث کو آگے پہنچانا۔ اس نے پوچھا مولا یہ بتائے کہ اللہ کس طرح خالق؟ امام نے کہا نہیں سوال یہ پوچھ اللہ کب سے خالق ہے، شادی ویسے بھی اللہ کب سے رازق ہے، اللہ کب سے مصور ہے؟ امام مسکرا کر انہوں نے یاد رکھنا اس نے دیکھو اس نے ہمیں خالق کیا وہ خالق بن گیا۔ اس نے ہمیں خالق کیا وہ خالق بن گیا، اس نے ہمیں رزق دیا وہ رازق بن گیا، اس نے ہماری تصویر بنائی وہ مصور بن گیا۔ اس لیے تو یہ ہستی لوح محفوظ کی مالک ہے۔ اور امام نے 11 امام نے کیا فرمایا تھا کہ ہم بھی لوح محفوظ کی مالک ہیں۔ اور میرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ کو علی کے دل کے نور سے خلق کیا۔ اللہ نے لوح محفوظ کو کیسے خلق کیا؟ علی کے دل کے نور سے، جو
जुमला आखिरी और गुफ्तगू तमाम। यानी लोहे महफूज क्या है? डेटाबेस। बच्चों इधर, लोहे महफूज किसे कहते हैं? आसान जवाब है, वो डेटाबेस कहते हैं। जैसे नादरा का डेटाबेस है ना, नादरा के पास आपकी डिटेल है, रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, बच्चे कितने हैं, नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। ऐसे ही है ना, जो बंदा नादरा में नहीं आता वो बंदा लीगली नहीं होता। लीगल ही नहीं होता। हाँ? यानी नादरा के पास है आपका डेटाबेस, इसलिए अल्लाह के पास भी आपका डाटा है। जो अल्लाह ने अपने पास आपका डाटा रखा हुआ है उसे कहते हैं लोहे महफूज। थोड़ा दुआ दो, उससे कहते हैं लोहे महफूज। उस लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि कौन कब पैदा होगा, किधर पैदा होगा, कितनी बार आंख को झपकेगा, कितनी बार सांसें लेगा, कब सांस खत्म होगी, कहां पर रूह कब्ज होगी, कहां उठेगा, कहां बैठेगा। लोहे महफूज में यह भी लिखा हुआ था कि इस वक्त वो मजलिस में आएगा, इस वक्त वो मजलिस में आएगा, वो जिक्र भी सुनेगा, वो घर भी जाएगा। ओ भाई, आपका सब कुछ लिख